जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, किसमें रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ हाजिर हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज बिलखुसूस आपकी कॉल्स और SMS के ज़रिए, आपके व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवालात हमें मौसूल होंगे सिलसिले का इंशाअल्लाह हिस्सा होंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ज़ियाए दुरूद व सलाम इस रिसाले के सफ़ा नंबर 6 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कॉल से पहले एक सवाल सिलसिले में शामिल करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही अब आशिकाने रसूल सुए हरम रवा दवा होते हैं। अय्याम हज के अलावा जो है वो पूरा साल ही वीज़े दस्तयाब होते हैं। कुछ सालों से पैकेजेस हज के उम्रे की यूँ बन रहे हैं कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा जो है वो हरमैन तय्यबैन में और 15 दिन का जो पैकेज होता है या 13 दिन का, और फिर शव्वालुल मुकर्रम यानी ईद के बाद भी कुछ अय्याम जो है हरमैन में मिलते हैं। उसके बाद फिर फ्लाइट्स वापस आना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें जो ना लोग जैसी बात जिसको जाना होता है वो कुछ अरसा पहले ही प्लानिंग करता है, अभी से ही वो तगुदो करता है कि मुझे शव्वाल में रमज़ान में जाना है, शाबान में जाना है, कब जाना है। अब सवाल जो लोग कर रहे हैं, अगर हम इस तरह का पैकेज करवाते हैं और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रवाना हो जाते हैं और शव्वालुल मुकर्रम यानी ईद और उसके बाद के जो कुछ अय्याम हैं हमें हरम शरीफ में मिलते हैं और फिर हम वापस भी आना है, तो वापस तो आ जाएंगे लेकिन क्या हम पर हज फ़र्ज हो जाएगा? क्योंकि इस तरह का कोई मसला है शव्वालुल मुकर्रम के हवाले से, तो हज की फर्जियत के हवाले से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ मना कर रहे होते हैं, नहीं जाओगे तो हज फ़र्ज हो जाएगा। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, कोई मसला कुछ और है। तो हकीकत में मसला है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हज की जो फर्जियत है उसमें इस्तिताअत ज़रूरी है। ठीक है। अब उस इस्तिताअत के अंदर ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स जैसे पाकिस्तान से हज पे जाएगा तो हज की फ़र्ज़ होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जितना सफ़र हज के अखराजात हैं आने जाने के उस पर भी कुदरत रखता हो, जितने अय्याम वहाँ पर रहना है उस अय्याम में जो उसका ख़र्चा होगा उसकी भी इसको ताकत हो। इसी तरीके से अपने बाद अपने पीछे वालों को, जैसे अगर ये आदमी है इसके बाल बच्चे हैं या इसके ज़ेरे कफ़ालत इसके वालिदैन भी हैं, तो उन सब के अखराजात भी अपनी गैर मौजूदगी के अय्याम में छोड़ कर जाए। तो इस तरह अगर किसी के पास इस्तिताअत है और जो शरीय हवाले से जो इस्तिताअत की कुदरत पाई जाती है मज़ीद, तो इन सब चीज़ों के पाए जाने पर फिर हज की फर्जियत का हुक्म होता है। तो जिन दिनों किसी भी मुल्क किसी भी शहर से काफिले हज के लिए रवाना हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो उन दिनों अगर किसी के पास इस्तिताअत पाई जाएगी, ठीक है, जैसे अभी पिछले चंद महीने जो गुजरे हैं चल रहे हैं, इनके अंदर ये हज के हवाले से कुरानदाजी, फिर उसमें जिनका नाम निकला उनका सिलेक्शन हो गई, फिर उसके बाद जो रह गए तो अब वो प्राइवेट तौर पे कोशिशें कर रहे हैं।
تو اس اعتبار سے اس طرح سے حج کی کچھ فرضیت بنتی ہے۔ محض جو آپ کا جو سوال ہے، جو ایک کنفیوژن عوام میں پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو عمرے کی ہی استطاعت رکھتا تھا، بمشکل 1 لاکھ روپے اس نے جمع کیے، اور ماہ رمضان میں وہ حرمین شریفین حاضر ہوتا ہے، اور بالخصوص جو مکہ مکرمہ میں شوال المکرم کا چاند یعنی عید وہاں پہ گزارتا ہے۔ تو ایک کنفیوژن یہ ہے کہ شوال چونکہ حج کے مہینوں میں سے ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ابتدائی، جو 12 ذی الحجہ تک، تو یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایام حج میں مکہ پہنچ گیا، تو محض مکہ پہنچ جانا ایام حج میں یہی یعنی شوال المکرم کا چاند اگر مکے میں کسی نے دیکھ لیا تو حج کی فرضیت کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ حج فرض ہو گیا، ورنہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں وہ تو سب نے ہی وہیں پہ چاند دیکھا ہوتا ہے، وہیں عید مناتے ہیں، تو کیا مکے میں رہنے والے ہر شخص پر کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ وہاں اس کے اعتبار سے جو شرائط ہوں گی تو حج لازم ہوگا۔ تو اب ایک آدمی جس نے 1 لاکھ روپے جمع کیے، نقد اپنی ذاتی رقم یا ادھار یا کمیٹی BC کھلنے کی صورت میں، اب وہ وہاں پہنچ گیا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہوگا کہ، اور نہ ہی اس کو اتنا لمبا ویزا بڑھانے کے حوالے سے نارمل اتنی آسائش ہوگی ہر آدمی کے پاس کہ وہ ایام حج تک وہ وہیں رہے اور اس دوران اپنے پیچھے بال بچوں کی کفالت بھی ہوتی رہے۔ تو یہ نارملی ہر آدمی کے اندر ایسی شرائط نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھ لیا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب بھلے وہ عمرے کے لیے جمع پونجی جتنی تھی وہی ساری عمرے میں خرچ ہو گئی، اب اس کو حج کرنا فرض ہو گیا، اب اس کو حج کرنا ہے۔ رمضان نہیں واپس آنا تھا، فلائٹ لیٹ ہو گئی اور عید اس کو وہیں مل گئی، تو اب بھی اب ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی اگر مکہ مکرمہ میں چاند دیکھ لے شوال کا تو اس پہ حج فرض ہو جائے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ حج کی استطاعت اور استطاعت کے اندر جو باتیں جواب میں ذکر کی گئی ہیں کہ آنے جانے کے اخراجات اور اپنے جو سفر کے اخراجات ہیں وہ، اور اپنے سفر کے دوران جو گھر میں یہ کچھ اپنے جانے اور آنے تک جو ایام یہ گھر میں نہیں رہے گا تو گھر والوں کے لیے مال و اسباب اتنا جو وہ اپنے اوپر خرچ کر سکیں، جو ضروری اخراجات ہیں وہ پورے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو نارمل ہر آدمی پر یہ شرائط چونکہ نہیں پائے جاتے، تو ایک بڑی تعداد ہے جو عمرہ بھی بڑی لگن اور کوشش کر کے وہ عمرے کے پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہر شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا، پھر کال لیں گے۔ اپریل فول یعنی جھوٹ بولا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے، ایک رسم ہے، ایک عادت ہے لوگوں میں، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ یہ اپریل فول منایا گیا ہوگا، اور کتنوں کے ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک بھی ہوئے ہوں، اور کتنوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو، بہت کچھ ہوا ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو پتہ چلے کہ آج تو آپ کے ساتھ اپریل فول منایا گیا۔ چھوٹے موٹے مذاق بھی ہو سکتا ہے کہ کرتے ہوں اپریل فول کے نام پر، کچھ بڑے مذاق بھی کرتے ہوں، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ انداز کیسا ہے، کیا کوئی اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے کہ سال کے بعد ایک دن جھوٹ بولا جائے، تو ایسا ہے معاملہ؟ دیکھیں، اپریل فول مانے کسی کو بے وقوف بنانا، تو اب یہ بے وقوف بنانے میں یقیناً دھوکہ دہی کا عنصر ہوتا ہے، اور بس اوقات ایسی خبر دی جاتی ہے کہ جس کو خبر دی جائے اس کے لیے اس خبر کو برداشت کرنا کبھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کسی کے بیٹے کے انتقال کی خبر دے دی کہ آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمرجنسی وارڈ میں وہاں پہنچ گیا اور آخری سٹیج پر وہ پہنچ چکا ہے، یا آپ کی دکان جل گئی، ڈوب گئی، آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ کا یہ ہو گیا، تو اس طرح کے جو معاملات جس میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، بھلے یہ مذاق ہی کر رہے ہیں تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، جس سے یقیناً جو اپریل فول کا جو انداز اس وقت مروج ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کسی بھی شخص کے ساتھ جب اپریل فول منایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ یقیناً اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بعد میں اب وہ جھیپ مٹا رہا ہوتا ہے، پھر وہ ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چند گھنٹے سیریس مذاق کیا گیا ہے یقیناً وہ اس کے لیے ناقابل برداشت، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بھول نہ پائے۔
اور جو بہت زیادہ حساس سینسیٹیو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس اوقات احساس سے کمتری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ تم سے مجھے امید نہیں تھی. اب وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ اس شخص کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. صحیح بات. تو بہت زیادہ قریب اور کلوز جو دوست ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کی دوستی نفرت میں بھی بدل سکتی ہے. والد کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے, بیوی کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. تو یہ اپریل فول میں جو مذاق ہے وہ مذاق عموماً جھوٹ پر, دھوکے پر مشتمل ہوتا ہے, اور مسلمان نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے. احادیث کریمہ میں اس کی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ جب جھوٹ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جھوٹ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں جھوٹ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جھوٹ جو ہے نا وہ اس تفصیلی حدیث میں خلاصہ ہے کہ جھوٹ جہنم کی طرف آدمی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو جھوٹ کی نسبت سے بچانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند اوصاف کے حوالے سے فرمایا, جب پوچھا گیا تو فرمایا مومن یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, یعنی بزدل ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے, ڈر پوک بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن فرمایا کہ وہ کذاب نہیں ہو سکتا. جھوٹوں پہ لعنت بیان کی گئی ہے, احادیث کریمہ میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس آدمی سے, جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں جب آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں سچائی کو ایسا اپنی زندگی کا معیار بنا لیں کہ اس شخص کے بارے میں یا ہمارے بارے میں, آپ کے بارے میں کوئی اگر کوئی بات کہے اور وہ ایسی ہو کہ یار یہ بات کہہ نہیں سکتا, یعنی جھوٹ آپ کی طرف کوئی منسوب کرے تو اگلے شخص اس کی تردید کر دیں کہ یار آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا انہوں نے یہ کہی نہیں ہوگی. وہ جو ملا جیون کا واقعہ ہے, ان کو کسی نے خبر دی نا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی, اس طرح کے الفاظ بولے, تو اس پر کسی شخص نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے, آپ تو زندہ ہیں, آپ کے وجہ بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر نہیں رو رہا کہ میری بیوی بیوہ ہوگی, وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں زندہ ہوں تو وہ بیوہ کیسے ہوگی. مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ شخص جو مجھے یہ خبر دے رہا ہے وہ تو مسلمان ہے, اور مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتنے ہمارے جو بزرگان دین ہوتے تھے کانشیس ہوتے تھے مسلمان کے حوالے سے, اور اب تو یہ پورا ایک دن ہے اور اس کو تو لفظ جھوٹ تو بھول گئے نا, بس اپریل فول ایک چیز نکلی اور اس کے نام پر بیوقوف بنانا, دھوکا. اب وہ دھوکے کا لفظ اس میں ترجمے میں شاید دھوکا نہیں کرتے ہوں گے, بے وقوف بنانا. ہنستے بھی ہیں, اور ابھی بھی اس وقت یہ اپریل فول کا شکار چل رہے ہوں گے, بعد میں ان کو پتا چلے گا کہ آج جو یہ مجھے خبر دی گئی ہے یہ تو جھوٹ تھا. یہ مسلمانوں کو اس طرح کی رسمیں جو مسلمانوں کی نہ ہوں اور اسلام اس رسم کے خلاف ہو, اسلامی تعلیمات کے وہ خلاف رسم ہو, تو شرعاً مسلمانوں کو اس میں انوالو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو یوں اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا بحکم الہی. تو اس سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اس زندگی کے اندر 2 وصف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے نمایاں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اہل مکہ 2 الفاظ استعمال کرتے تھے کہ محمد صادق, سبحان اللہ, محمد امین, سبحان اللہ, کہ محمد جیسا امانت دار ہم نے کہیں دیکھا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی سچا راست گو اپنے کردار میں, اپنے افعال میں, اپنی گفتگو میں سچ بولنے والا نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن اعلان نبوت کے بعد اب وہ جانی دشمن بھی بن گئے تھے, لیکن ان کو اپنے اموال کا تحفظ کہیں اور نظر نہیں آتا تھا. بڑے بڑے کفار بھی, جانی دشمن بھی اگر اپنی مال کا تحفظ جہاں پاتے تو وہ حضور ہی کے پاس امانتاً اپنا مال رکھتے کہ یہ مال محفوظ رکھتے ہیں, اور مال وقت پہ ادا بھی کر دیتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتے. ہمارے محدثین نے روایات حدیث میں اس چیز کو معیار بنایا ہے کہ جھوٹ اگر کسی بھی راوی حدیث بیان کرنے والے کی اگر کردار میں یہ بات آ جائے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کی روایت پھر مقبول نہیں ہوتی, بھلے وہ ہونا, لیکن اگر لیکن اس کے کردار میں یعنی اس شخص سے روایت نہیں لی جائے گی. اب اگر وہی مضمون
کوئی دوسرا راوی بیان کر رہا ہے اور وہ سچا ہے مان لیا جائے تو اس کی بات پہ اعتقاد کرتے ہوئے اس کو لے لیا جائے گا، جو مزید اور شرائط بھی دیکھے جاتے کی ہیں طرف منسوخ کیا جائے گا، اس اس کی جھوٹے کی طرف۔ طرف۔ اور جھوٹا اگر کوئی وہی بات بیان کر رہا ہے تو اس کی طرف سے وہ روایت نہیں لی جائے گی کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے بھی ہم اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمہ کو اطلاع ملی کہ فلاں مقام پر ایک بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث رسول بیان کرتے ہیں، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے اور کئی لوگ ان سے احادیث لے رہے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ حدیث کے طالب علم تھے، حدیث کا ایسا ذوق شوق تھا اور اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ جب اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، ان محدث کے پاس، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا گھوڑا بدک گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے تو انہوں نے اپنی چادر کو، جس طرح جھولی ہم کہتے ہیں دامن، ڈالا تو اس طرح کوئی جھولی کے اندر کچھ ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کچھ اس طرح کر رہے ہیں جیسے جھولی میں کوئی چیز اوپر نیچے کی جا رہی ہو، اور وہ گھوڑے کو اپنے پاس بلا رہے تھے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے کوئی جانور بھاگ جاتے ہیں تو لوگ اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی چارہ دکھاتا ہے تو وہ چارہ دیکھتے ہوئے جانور آ جاتا ہے، تو اب وہ اس انداز میں اپنی چادر کو لیے تھے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، گھوڑے کو لگے کہ اس کے اندر کوئی کھانے کی چیز ہے، تو اس انداز میں وہ کر رہے تھے۔ گھوڑا اس کے ان کے محدث کے قریب آ گیا تو انہوں نے پھر گھوڑے کو اپنے تابع کر لیا اور پکڑ لیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان محدث کے پاس پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے پہنچے تھے، اور یہ کہہ کر امام بخاری علیہ رحمہ وہاں سے پلٹ گئے کہ جو شخص ایک جانور کے ساتھ بھی دھوکہ دے، جھوٹی عمل ہوا، دھوکہ ہوا، تو حدیث رسول میں اس کے اوپر اعتماد ہو نہیں رہا کہ حدیث رسول بیان کرنے میں یہ پوری دیانت داری کا مظاہرہ کرے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے پھر ان سے روایت حدیث نہیں لی اور وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ تقویٰ تھا ان کا، اور تقویٰ، پرہیزگاری، حدیث رسول سے محبت، حدیث رسول کا تحفظ۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بات بیان کرتے ہوں ٹھیک بات بیان کرتے پیدا ہو گیا تو چھوڑ دیا، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک معیار، چونکہ ان کا جو نام اور ان کا جو قد اتنا جو بلند حدیث کے علوم میں مانا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہے، یعنی ایک شبہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ جانور کو جس طرح بلا رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان محدث کے لیے شرعی اعتبار سے جانور اس کے بغیر نہ آئے اور بھاگ جائے، ضائع ہو جائے، مال ضائع ہو رہا ہے، اور ان کے پاس اس وقت کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو، تو اس اعتبار سے اب وہ کچھ نہ کچھ ہیلا انہوں نے کیا، کوئی طریقہ اپنایا کہ جانور ضائع ہونے میں اس کو پھر ڈھونڈتا رہ جاؤں، ضائع ہو جائے، تو اس بنا پہ ممکن ہے ان کے لیے کچھ جواز کی صورت وہاں بنے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بھی احتیاط فرمائی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے ساتھ بھی اگر کوئی مذاق ہے تو اس مذاق کو بھی اتنا سیریس لیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں موجود تھے، تو انہوں نے، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بکثرت مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھر آنا جانا ہوتا، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برکتیں عطا فرماتے، تو انہوں نے اپنے بچے کو آواز دی کہ آؤ میں تمہیں کھجوریں دوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان سے کنفرم فرمایا کہ کیا تم واقعتاً ان کو کھجوریں دو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں ان کو کھجوریں دوں گی۔ تو یعنی یہاں تک بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے بھی کہ جھوٹ بس اوقات یہ مائیں کرتی ہیں بچوں کو بلانے کے لیے، کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتی ہیں، ہاں تمہارے لیے کھلونے لاؤں گی، بچے بازار جا رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے تمہارے لیے واپسی میں کھلونے لے کر آنے ہیں، بچہ بھیل جاتا ہے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کا رونا دھونا پھر اس کو بھلا لیں گے۔ تو یہ اکثر بچوں کے ساتھ مائیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، باپ بھی بسا اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کیا تم واقعتاً کچھ دو گی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں کھجوریں ان کو دوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوتا کہ نہیں دوں گی ویسے ہی بلا رہی تھی تو پھر یہ کیا ہوتا؟ جھوٹ کی ایک صورت بنتی۔ تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اپریل فول منانے والوں کو اس چیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے
کہ ہم یہ جھوٹی خبر دے کر اور کسی کو بیوقوف بنا کر ہم اس کے احساسات کو کتنا مجروح کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کتنی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کا پیسہ خرچ ہو رہا صحیح ہوتا ہے بات ہے، اس دوران، اب وہ بیچارے کے بعد ایمرجنسی میں تھوڑے ہی پیسے تھے، کوئی مہینے خوشخبری سنا دی اور ٹریٹ لینا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ اب جیسے مہینہ ختم ہوا، جی جی تنخواہ تو اب 3-4 دن کے بعد اور کچھ کو 10 تاریخ تک ملنی ہے، لیکن اس کو ایسا ایمرجنسی میں خرچہ کروا دیا کہ وہ ادھر ادھر حیدرآباد جاؤ تو لاہور جاؤ، ایمرجنسی اس نے فلائٹ کروائی اور پہنچ گیا، پتہ چلا کہ دادی زندہ ہیں، نانی زندہ ہیں، یا ساس زندہ ہیں، یا والدہ زندہ ہیں۔ تو اس طرح کے مذاق بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ مسلمان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپریل فول وغیرہ کے موقع پر مذاق کیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد بتا بھی دیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر وہ دوسرا بھی ہنس رہا ہوتا ہے، تو کیا اب بھی یہ گناہی کا کام رہے گا؟ جھوٹ اب جو بولا ہے کہ دوسرے نے کوئی اتنا برا محسوس نہیں کیا، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جو دوست بیٹھے ہوئے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلے مختصر وقت کے بھلے لیے مختصر ہو۔ امپیکٹ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خشک مزاج جس کو کہتے ہیں نا، خشک مزاج ایسے نہیں تھے، ٹھیک، خوش طبع، مزاح فرماتے تھے، موقع کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہنسنے کے مواقع ملتے، کبھی صحابہ حضور کو کوئی ایسی باتیں بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے۔ تو ایک صحابیہ وہ جنت کے حوالے سے کہنے لگیں کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، بوڑھی تھی وہ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی بوڑھی نہیں جائے گی، جنت میں کوئی بھی بوڑھی نہیں ہوگی، پریشان ہوگی، اور وہ پریشان کہ میں تو بڑھاپے میں آ چکی ہوں، اب کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں کہاں جاؤں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا مسلمان، بھلے وہ عمر رسیدہ ہو لیکن وہ وہاں پر جوان ہوگا، تو یوں جنت میں کوئی بوڑھا نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک موقع پہ ایک صحابی کو ضرورت ہوئی اونٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، اور وہ پریشان کہ مجھے تو ضرورت اونٹ کی ہے، تو فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو بات خوش کرنے والی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے وہ خاتون پریشان ہو اور اس جملے سے خوشی داخل ہوئی مل گیا اور پریشانی بھی دور ہوگی۔ جھوٹ بھی نہیں ہے کلام میں، اور کلام حقیقت پہ مبنی ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا مرد ہو یا عورت ہو تو وہ جوان ہوں گے، بھلے وہ 70 سال کی عمر میں کوئی مرا ہو، بہت ضعیف راشا طاری ہو گیا ہو، لیکن بفضل خداوندی جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ 33 سال کی عمر کا نوجوان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور جنت الفردوس عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے۔ ایک تحریر جو ہے ہمارے استاد محترم مفتی محمد فضیل رضا عطاری دامت برکاتہ العالیہ نے جاری فرمائی، بہت طویل بھی نہیں ہے اور بہت مختصر بھی نہیں ہے، اور خاص کر اپریل فول کو اس کے اندر آپ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ پیغام ہدایت کے نام سے اس کا عنوان تھا۔ میں چاہوں گا کیونکہ مفتی صاحب نے لکھا ہے اور اس کو شیئر بھی کیا گیا ہے، لیکن اگر ہمارے سلسلے کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بڑھے گا۔ آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ یہ تحریر سماعت فرمائیں۔ اچھا، اس میں رزق کے حوالے سے نا، رزق میں وسعت ہو اور ہمارے رزق میں برکت ہو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو یہ چیزیں بھی کس طرح حاصل ہوتی ہیں، آپ اس تحریر کو غور سے سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ رزق میں برکت و وسعت کی تمنا کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی مفید اور مجرب بات پر عمل کرنے کی حاجت ہے، جیسا کہ امام شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے سیدی علی خواص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو ہمارے جسموں کی غذا ہوتی ہے، جس کی خواہش رکھتے ہیں، طلوع فجر یعنی صبح صادق کے وقت، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جس وقت کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت سے سورج نکل کر تقریباً 1 نیزہ بلند ہونے تک اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے، اور روح کی غذا یعنی معنوی رزق جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی دل و دماغ کا سکون جس پر مبنی ہوتا ہے، اسے عصر کی نماز کے بعد سے مغرب یعنی غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ آپ مفتی صاحب لکھتے ہیں، حالات نازک ہیں، دین کی سچی اور سکون دینے والی تعلیمات سے لوگ دور ہیں،
اور مغرب کی واہیات اور خرافات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اس دن اپریل فول یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کا دن منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم دے کہ وہ اس طرح کی منحوس باتوں سے دور رہیں۔ قرآن کریم میں ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دھوکہ دینا بھی اشد ناجائز اور حرام ہے۔ الغرض محض باطل غیر شرعی رسموں کی وجہ سے بے عمل مسلمان بھی گناہوں کے ارتکاب میں ملوث ہو کر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تقوی و طہارت والی، سکون و برکت والی زندگی کی سچی فکر نصیب فرمائے، اور جسمانی اور روحانی رزق اور قوت کے لیے نماز کی پابندی بالخصوص فجر و عصر کے بعد ذکر و درود اور دعا میں مشغول رہنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میں مفتی صاحب کے جو قلن ہے، جو لگن ہے، جو جذبہ ہے، اور جو آپ نے تحریر عطا فرمائی ہے، اس میں جو باتیں قابل عمل ہیں ان پر عمل، اور جو قابل ترک ہیں انہیں ترک کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پہلی کال چلائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا نیت بدلی جا سکتی ہے؟ جی، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے، اب نیت بدلنے کے یہ نہیں، یہ والی نماز ہے۔ جب کوئی شخص نماز کو شروع کر چکا ہے تو اب اس کو اس سے بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، دو باتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے، جیسے آج کراچی میں اگر فجر کا ٹائم 6:23 پہ ختم ہو رہا ہے اور کسی کی آنکھ کھلی ہے 6:18 پہ، اس نے 2 منٹ میں وضو کیا، اب اس کو نماز پڑھنی ہے اور 3 منٹ اس کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے 2 رکعت سنت کی نیت کر لی، اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، تو اب یہ نماز اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے فجر کے فرض 2 رکعت ہیں۔ تو اگر اس نے سنتیں شروع کر دی تھی، باقاعدہ سنت کی نیت سے نماز شروع کی تھی، جب وقت کی قلت ہے تو اب اس موقع پر اس کو اس نماز کو توڑنا ہوگا۔ اس نماز کو توڑنے کے بعد اس کو فجر کے فرض ادا کرنے ہوں گے وقت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صورت نیت کر لی تھی ایک نماز کی، اور اب دوسری نماز کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو شرعاً اس کے لیے لازم ہے کہ اب یہ دوسری یعنی فجر کی نماز کی طرف منتقل ہو۔ اس منتقل ہونے کا طریقہ یہی ہوگا کہ یہ سنت فجر کے فرض ادا کرنے کی نیت کرتے ہوئے پھر تکبیر تحریمہ کہے۔ تکبیر تحریمہ جب فجر کے فرض کے لیے کہے گا تو سنتیں ختم ہو جائیں گی، اب اس کی یہ نماز فرض نماز کی طرف منقلب ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ اور اب یہ جو سنتیں اس نے شروع کی تھیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نماز جب آدمی شروع کر دے، چاہے وہ نفل نماز ہی ہو، وہ شروع کر دے اور کسی بھی وجہ سے ختم کرنی پڑے، جیسے یہ شرعی عذر تھا، یا نماز ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کو اس نماز کو مکمل کرنا، یعنی دوبارہ سے اس نماز کو مکمل کر کے دوبارہ سے پڑھنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو نفل نماز اگر توڑ دی تو اس نفل نماز کو پورا کرنا دوبارہ سے ضروری ہوگا۔ اور جو خاص ایک میں نے مسئلہ بیان کیا، سنت فجر وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ کر فرض کی طرف چلا جائے، تو جو سنتیں چھٹی ہیں ان سنتوں کو اس نے ادا کرنا ہوگا، لیکن طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت ہوتا ہے، تو اس مکروہ وقت گزرنے کے بعد پھر یہ 2 سنتیں ادا کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نارملی اگر کسی نے سنتیں نہیں پڑھی فجر کی اور فرض ادا کر لیے تو اب اس کے اوپر سنت کی ادائیگی لازم نہیں رہتی، بہتر ہے کہ ادا کر لے، لیکن جو خاص صورت میں نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کی ہے تو اس میں چونکہ سنتیں شروع کر کے پھر اس کو ختم کی ہیں تو سنتوں کو بعد میں پڑھنا لازم رہے گا، چاہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد پڑھے یا ظہر کے وقت میں پڑھے، اب اس سنتوں کو لازمی طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ کہ وہ جو مسئلہ پوچھا کہ نیت کنورٹ نہیں ہوگی، ہاں، نیت ایسا کہ جیسے کوئی بھی نماز سنت کی نیت کی تو وہ خود بخود فرض میں نیت چینج کر لوں کہ بس اب میں فرض کی نیت کر رہا ہوں، تو محض نیت کرنے سے وہ نماز فرض میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یا کسی نے ظہر کی نماز شروع کر دی، اب اس کو یاد آتا ہے کہ ظہر تو میں پڑھ چکا تھا، اب میں اس کو کوئی اور سی نماز میں تبدیل کر لوں، تو محض نیت کرنے سے وہ تبدیلی
نہیں ہوگی. ظہر کی نماز پڑھ چکا تھا تو اگر دوبارہ اگر ظہر پڑھی تو یہ ظہر کی نماز نفل کہلائے گی. تو اب اس کو یوں ہی کمپلیٹ کر لیں, اس کو چھوڑے نہیں. تو اگر کسی نے چھوڑیں گے تو پھر نفل نماز جو ان کے حق میں شروع ہو گئی تھی تو اس کا حکم دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس صورت میں فرض جبکہ ظہر ادا کر چکے تھے اور پھر ظہر کی نیت سے پڑھی, وہ نفل کی نیت نہیں تھی, تو اگر درمیان میں توڑ دیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ لازم نہیں ہوگی, کیونکہ یہ خالصتاً نفل نماز شروع نہیں کی تھی, فرض گمان پہ رکھتے ہوئے شروع کی تھی. یاد آ گیا کہ ظہر پڑھ لی تو اگر وہ سلام پھیر دے تو مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں پینٹ کا کام کرتا ہوں, تو نماز عصر ظہر یا مغرب کا وقت ہو گیا تو میں اس حالت میں کیا کر سکتا ہوں؟ وضو کر کے نماز پڑھ لوں یا پھر پینٹ اتار کر نماز پڑھوں؟ کلر کا یہ کام کر رہے ہیں تو کلر عام طور پہ وہ جرم والا ہی ہوتا ہے, اس کی تہ جم جاتی ہے ہاتھوں پر, چہرے پر بھی چھینٹیں اس کی آئی ہوئی ہوتی ہیں کلر والوں کے. تو نماز کے لیے ان چھینٹوں کو جو تہ والی ہیں اس کلر کا ہاتھوں پہ جو ایک جرم جم جاتا ہے تو اس کو چھڑانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بغیر چھڑائے وہ اسی طرح نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی جبکہ کلر ہاتھوں پر دکھائی دے رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ نماز کے لیے انہوں نے مکمل احتیاط کے ساتھ ہاتھوں پہ جہاں جہاں کلر لگا ہوا تھا اس سب کو انہوں نے چھڑا لیا ہے. انہوں نے وضو کر لیا, وضو کر کے نماز پڑھ لی, اب ان کو نظر آتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ کلر تھوڑا سا رہ گیا, حالانکہ مکمل دھیان کے ساتھ انہوں نے اس کو چھڑایا تھا, پھر بھی لگا رہ گیا تو جو نماز پڑھی وہ ہو گئی. لیکن اب وضو ان کا برقرار ہے, اب جب اگلی نماز پڑھنی ہوگی تو اس دکھائی دینے والے اس کلر کو چھڑا کر اس پہ پانی بہانا ضروری ہوگا. اچھا حضور, یہ پینٹ کا کام کرنے والے اس طرح کے اور اب دو تین طرح کے, بعض تو نہیں پڑھتے نماز نا, بعض تو ویسے ہی نہیں پڑھتے, ان کو پڑھنی نہیں بھلے پینٹ کا کام کرے نہ کرے. بعض اس لیے نہیں پڑھتے یار دیکھو عصر مغرب عشاء میں دیکھو پڑھ ہی نہیں پاتے, کام چھوڑنا پڑے گا, بار بار کون پینٹ چھوڑائے اور چھوڑ دیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا خوف رکھنے والے, وہ ہر نماز میں وضو کر کے باقاعدہ وہ اہتمام کرتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے والے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بالخصوص کہ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بار بار یہ ڈسٹربنس ہے نا, یعنی ڈسٹربنس کہنی تو نہیں چاہیے لیکن ان کے کہیں جو ہے یہ نہیں ہے, ہم ایک کام کریں گے کہ رات کو پڑھ لیں گے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے کہ وہ آخر میں جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھ لیتا ہے, اور کیسے پڑھتا ہے, تھکاوٹ کے اندر خشوع خضوع کیسے ہوتا ہے, یعنی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اور آخر میں پڑھتا بھی ہے. جو نہیں پڑھتے ان کا حکم تو واضح ہے, لیکن جو ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن شرعی حوالے سے یہ نماز قضا کرنے کا کوئی عذر نہیں بنتا. ٹھیک ہے, کہ میں عصر کی نماز کے لیے پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کروں گا تو پھر کام شروع کروں گا, پھر لگ جائے گا, تو پھر مغرب کے لیے پھر مجھے چھڑانا پڑے گا, پھر عشاء کے لیے چھڑانا پڑے گا. تو ایسے افراد کو نماز وقت پر تو ادا کرنا لازمی ہے, نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ کلر والے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں تو بس ہوگا نائٹوں میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر کسی کو یہ دن میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کام کو رات کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اصل جو مسئلہ جو مجھے میرا تجربہ ہے اس حوالے سے, یعنی کہ جو صبح 11 بجے ہوتی ہے, یعنی جب آج کام کر کے جائیں گے تو بولیں گے کل صبح آ کر کام کریں گے نا, صبح 11, 11:30, 12 بجے شروع کریں گے تو پھر تو آپ لیٹ جائیں گے. تو اگر آپ صبح واقعتاً جو صبح ہے فجر کی نماز پڑھیں, ناشتہ کریں, تھوڑا وقت جیسے مفتی صاحب نے کہا وظائف کریں, اور 8-9 بجے 8 بجے 8:30 بجے جب آفیسز میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اسکولوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, اگر اسی وقت صبح ہو جائے اور صبح سویرے ہی واقعتاً کام شروع کریں تو پھر عصر تک ویسی تھکاوٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کو یہ عذر نہیں کرنے پڑے گا. اصل میں دیکھیں جس کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے واقعتاً یہ چیزیں پھر آڑے نہیں آئیں گے, دشواری ضرور ہے لیکن وہ اپنا حساب کتاب بنا لیتا ہے. عالمی مدنی مرکز میں یہاں پر وہ کلر کا کام کرنے والے باقاعدہ یہاں پر امپلائی ہیں, اجیر ہیں, اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہر بات ان کا کام ہی کلر ہے, فیضان مدینہ میں کہیں نہ کہیں کام چل ہی رہا ہوتا ہے, لیکن نمازیں وہ ساری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ شوق ہو ذوق ہو تو پھر سارے کام کیے جا سکتے ہیں, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, اور بالخصوص جو نماز کے حوالے سے سستیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. ثاقب بھائی ایک چیز زیادہ احساس اور درد یا کڑن اس وقت بھی زیادہ ہوتی ہے اس چیز کی کہ مسجد میں کام ہو رہا ہے, وہ ایک مزدور طبقہ ہے, وہ ٹائریں چھیل رہا ہے, دیواریں چھیل رہا ہے, پلستر کر رہا ہے, کچھ بھی کام کر رہا ہے, یا کوئی بھی XYZ کوئی پلمبر ہے, پانی کی موٹر نل کے صحیح کر رہے ہیں,
نماز نہیں پڑھ رہے. لوگ اپنے کام چھوڑ چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور یہ مسجد میں ہی کام کر رہے ہیں. صحیح بات. نمازوں کے وقت میں یہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, وضو خانے میں بیٹھے ہیں, وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. جس کو پڑھنی ہوتی ہے تو ہمارے کہے بغیر ہی پڑھتا ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. جی. لیکن جس کو نہیں پڑھنی نا تو وہ نہیں پڑھتے, وہ سائڈ پر بیٹھ جائیں گے, دھوپ میں بیٹھے رہیں گے, باہر چلے جائیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حیا عطا فرمائے. نماز دین کا ستون ہے, دین اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اپنے دین کو ڈھایا. اب یہ ایک لمحہ فکری ہے, دین کو ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر بندہ غور کرے تو یہ ایمان کے لیے خطرات کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے بے نمازی ہونا. جب آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے, وقتاً فوقتاً کوئی بات آخرت کے حوالے سے ہوتی ہے, دل قبول کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف, اس کا ڈر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی شرم و حیا یہ بندے میں پیدا ہو رہی ہوتی. اور جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو اکثر یہ ہے کہ بے خوفی دلوں میں ایسی جم جاتی ہے کہ کوئی ڈر خوف کی بات سنائی جائے ٹس سے مس نہیں ہوتا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. آمین آمین. جی ایک اور کال چلائیے. احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں اگر اس کے کونوں سے دھاگے نکلتے ہوں تو اس کو پیکو کروا کے وہ دھاگے جو بند کرائے جاتے ہیں, پیکو کروانا, تو یہ کیا محرم ایسا کر سکتا ہے؟ ایسی چادریں وہ پہن سکتا ہے؟ سلائی کیا ہوا کپڑا پہننے میں تو نہیں آئے گا؟ جی حضور, پیکو نارمل جو معروف سلا ہوا کپڑا ہے جیسے یہ جس میں آستین جڑی ہوئی ہیں, پورا دامن سلائی, شلوار ہوتی ہے, تو یہ سب سلائی والا معروف طریقہ, معتاد طریقہ ہے. تو یہ محرم کو حالت احرام میں پہننا حرام ہے. ٹھیک. جو یہ ان کا سوال ہے کہ وہ دھاگے نکل رہے ہیں تو پیکو کرا کے ان دھاگوں کو کناروں کو سیٹ کر لیا, تو یہ اس سلائی کے تحت نہیں آتا. اس کو یعنی یہ کپڑے جوڑے نہیں ہیں, دو پیس نہیں جوڑے گئے, کپڑا وہی ہے, ایک ہی ہے, کپڑا وہی ہے, اس کے کناروں کو بس وہ دھاگے چونکہ نکلتے رہتے ہیں اور وہ چادر خراب ہو سکتی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے پیکو اگر کسی نے کی ہے تو یہ اس حرمت والے حکم میں شامل داخل نہیں ہے. تو اگر سلائی مشین سے بھی کوئی اس کی ترپائی وغیرہ کر دیتا ہے تو وہ سلا ہوا جو لباس ہے نا اس میں نہیں, اس میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ فرض میں 2 رکعت پڑھ کے تحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں تحیات پڑھتے پھر تشہد, اس کے بعد درود شریف بھی کبھی کبھی خیالات کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں درود شریف, پھر یاد آتا ہے کہ ہم نے اٹھنا تھا دوسری رکعت میں, تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم کرنا ہے یا ایسے نماز ہو جائے گی؟ انقادہ اولا میں درود شریف پڑھ لیا. جی 2 رکعت والی جو نماز ہے اس کے اندر اگر وہ نماز فرض ہے 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی, یا وتر کی نماز ہے یا سنت مؤکدہ ہے, تو ان 3 قسم کی نمازوں میں فرض, وتر اور سنت مؤکدہ, ان کے اندر دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اگر کسی نے درود شریف شروع کیا اور اللہم صلی اتنا پڑھا تھا یا اللہم صلی علی اتنا ہی پڑھا تھا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے, فوراً کھڑا ہو جائے. اور اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے تک وہ درود شریف پڑھتا چلا گیا ان نمازوں میں تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ابھی اپنی تیسری رکعت پڑھیں, چوتھی رکعت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں, نماز درست ہو جائے گی. اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت, عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یا صلاۃ التسبیح کی نماز ہے, تو ان نمازوں کے اندر قادہ اولا یعنی 2 رکعت پہ بیٹھنے کی صورت میں مستحب یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے. تو اگر اس موقع پہ کسی نے پڑھا ہے تو یہ سجدہ سہو لازم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے بلکہ مستحب پر عمل ہے, اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مستحب ترک ہوگا. تو لیکن پڑھنے رہنے کی صورت میں سنت غیر مؤکدہ میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل نہیں ہوتا, کہتا ہے میری ثنا ہو تو ثنا پڑھنا ضروری تھا, وہ رکعت چھوڑ دیتا ہے, تو کیا اس کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ وہ لیٹ آیا کہ امام صاحب ثنا پڑھ چکے تھے, اب وہ پہلی رکعت میں شامل نہیں ہوتا, میری تو ثنا نکل گئی ہے, تو پھر بعد میں جا کر وہ دوسری رکعت میں جاتا ہے. دوسری رکعت دیکھیں ایسے موقع پہ اگر جو ثنا کا جو موقع تھا وہ نکل گیا اور امام صاحب قرات شروع کر رہے ہیں تو اب یہ فارغ کھڑے رہ کے کیا کریں گے؟
تو ایک رکعت یعنی یہ ضائع کر دیتے ہیں، دوسری رکعت میں آتے ہیں، دوسری رکعت میں آنے کے بعد ان کے گمان میں یہ ہے کہ اب میں جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھوں گا تو اس موقع پہ ثنا پڑھوں گا. تو دیکھیں یہ جانتے بوجھتے ایک رکعت کا چھوڑنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جب آپ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، اور جو چیز چھٹنی تھی وہ تو چھٹ گئی. ٹھیک. یعنی اگر پہلے آپ نے کی کوشش کے باوجود ثنا رہ گئی، آپ اس موقع پہ شامل نہیں ہوئے، اب آپ وہاں پہنچنے کے بعد جان بوجھ کے سورہ فاتحہ بھی نماز کی حالت میں نہیں سن رہے، اور جو سورت ہے وہ بھی نہیں سن رہے، پوری رکعت آپ اس کو یوں چھوڑ رہے ہیں، تو اس کی فضیلت، اس کی برکت جو امام کے پیچھے پڑھنے کی حالت میں حاصل ہونی تھی اس سے تو محروم رہیں گے. تو صرف ثنا کا پڑھنا یہ سنت ہے، اگر اس سنت کی ادائیگی سے آپ رہ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقاعدہ اپنی نماز جس وقت آپ امام کے پاس آئے ہیں شامل ہو جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں. اگر آپ احادیث پہ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی ترغیب دلائی ہے کہ اگر کوئی امام کے پاس پہنچے، یعنی جماعت ہو رہی ہو اور کوئی پہنچا اور امام اس وقت سجدے میں ہے، تو فرمایا سجدہ کر لو. ٹھیک، سجدہ کر لو، لیکن اس سجدے کو شمار نہ کرو. صحیح. یعنی وہ کوئی رکعت نہیں ہے لیکن سب لوگ سجدے میں ہیں اور آپ کھڑے میں ہیں. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بھی ہے کہ اگر رکوع نکل گیا تو وہ اپنی صف میں آگے کھڑے رہیں گے کہ امام صاحب اب پہلے سجدے میں گئے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں گئے ہیں، جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ نماز میں جوائن کرتے ہیں. تو یہ عمل یہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرنے والی بات ہے. یہ تھوڑی غور فکر کریں کہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہیں اور میں کھڑا ہوں، اس سے پہلے موت آ جائے، اور میں کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں، مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سجدے میں جھکے ہیں، میں کھڑا ہوں. بندہ تصور تھوڑی دیر اگر ایسا لے آئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے حوالے سے فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتے سجدہ کر رہے تھے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک صورت یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ابلیس والا مرحلہ ہے، لیکن آدمی تھوڑا سوچے کہ سب فرشتے سجدے میں تھے، ابلیس سجدے میں نہیں تھا، تو کہیں میں اس کے طریقے پہ تو عمل نہیں کر رہا. تو ڈرنا چاہیے. نماز میں گویا شامل ہونے کا کوئی بھی موقع ہو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہاں رکوع مل جاتا ہے تو رکعت مل گئی، رکوع نہیں ملا، ایک سجدہ یا دو سجدے ملے تو آپ کی اگرچہ وہ رکعت نہیں ملی لیکن نماز میں ان ہو جائیں، شامل ہو جائیں. میسیجز بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا طواف کرنے والی اسلامی بہن کو دوران احرام اپنا چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ چھپانا، ایک ہوتا ہے کہ چہرے پہ کوئی چیز ٹچ ہو، تو چہرے پہ کوئی گتا، کوئی کاغذ، کوئی ٹیشو پیپر، کوئی رومال، یا جو اسکارف پہنا ہوا ہے، یا آستین یا دامن، کوئی بھی چیز چہرے پہ نہ لگے، چہرہ کسی چیز سے لگنے کی وجہ سے نہ چھپے. اس چیز کی تو پابندی احرام کی حالت میں خواتین کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. رہا یہ معاملہ کہ چہرے کو چھپانا، تو چہرے کو چھپانے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجنبی آدمی کے سامنے آنے کی صورت میں کہ اچانک کوئی شخص آ گیا اجنبی، یا جہاں سے گزر رہے ہیں اجنبی آدمی وہاں آ گئے ہیں، تو ایسے موقع پر چہرے پر کوئی کپڑا یا گتا ٹچ کیے بغیر اس انداز میں چھپانا کہ آڑ ہو جائے. بڑی بوڑھیوں خواتین اجنبی آدمیوں کے سامنے وہ گھونگھٹ سا تھوڑا سا دوپٹہ یوں کھینچ لیتی ہیں، وہ چہرے سے ٹچ نہیں ہو رہا لیکن تھوڑا سا دور ہے اور اس سے وہ پردہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی آڑ کر لیں یا کوئی گتا سامنے لے آئیں، کوئی ایسی چیز تاکہ اجنبی آدمی کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں. تو یہ بھی عورتوں پہ کرنا لازم ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ سب کے سامنے کھول کر طواف اور یہ سب جگہ جو بعض خواتین کے چہرہ چونکہ کھلا ہوتا ہے تو اس کھلا ہونے کا مطلب انہوں نے یہ لے لیا کہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی ہم اپنے چہرے کو دکھاتے رہیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو حتی الامکان جتنا بچانا ممکن ہو بچایا جائے گا. اس کی کوئی ایسی صورت اپنائی جائے گی کہ چہرے پر وہ چیز گتا یا کاغذ یا کپڑا ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک اور سوال میسج کا ہم شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آدمی کب مسافر بنتا ہے اور کب اس پر قصر نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے؟ آدمی کب مسافر بنتا ہے تو اس کے لیے شرعی اعتبار سے یعنی جس میں نماز قصر کرنے کا حکم ہوتا ہے،
تو وہ صورت یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا شہر ہے اس شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد آپ جس دوسرے شہر میں یا گاؤں یا کسی اور مقام پر پہنچ رہے ہیں تو آپ کے شہر کی آبادی ختم ہونے اور دوسرے شہر کی آبادی شروع ہونے کے درمیانی اسپیس وہ کم از کم 92 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہو. تو اب جب آپ اپنے شہر کی حدود سے جب نکلیں گے اور دوسرے شہر کی طرف رواں سفر کر رہے ہوں گے تو آپ شرعی مسافر بن گئے. اب جب آپ دوسرے مقام پہ پہنچ گئے تو دوسرے مقام پر پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ کو کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, قصر کرنی ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے؟ تو اصول یہ ہے کہ اب آپ اس مقام پر کتنے دن رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر آپ 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ قصر کریں گے. 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ لے کر گئے ہیں تو وہاں پر بھی پوری نماز پڑھیں گے. مثال کے طور پہ کراچی سے اگر کوئی حیدرآباد جاتا ہے تو کراچی سے حیدرآباد جانے کے رستے میں اگر کوئی ظہر پڑھتا ہے یا عصر پڑھتا ہے یا عشاء پڑھتا ہے تو اس رستے میں اس کو قصر کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے, کراچی کی آبادی سے نکلنے اور حیدرآباد کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے تو اس کو یہ درمیانی رستے میں قصر کرنا واجب لازم. اب حیدرآباد پہنچنے کے بعد اب یہ غور کرے کہ مجھے یہاں پہ 1 ہفتہ رکنا ہے, 10 دن رکنے ہیں, 12 دن رکنے ہیں, تو اب یہ حیدرآباد میں بھی قصر کی جائے گی جب یہ اکیلے پڑھیں گے. اور اگر ان کے 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنے کا 20 دن رکنے کا ارادہ حیدرآباد میں ہے تو اس صورت میں حیدرآباد میں یہ مقیم ہیں, وہاں پہ تنہا بھی اگر نماز پڑھنی ہوئی تو پوری 4 رکعتیں فرض نماز ادا کی جائیں گی. اب جب یہ واپسی آئیں گے تو واپسی آنے میں بھی یہی ہے کہ حیدرآباد سے آبادی ختم ہونے سے کراچی کی آبادی شروع ہونے تک اس درمیانی رستے میں آپ نے قصر کرنی ہے, چاہے حیدرآباد آپ 15 دن سے کم رکنے کی نیت لے کے گئے تھے یا زیادہ لے کر گئے تھے, اس درمیانی مسافت میں قصر کرنی ہے. اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو آپ کے شہر کی آبادی سے نکلنے اور اگلے شہر کی آبادی شروع ہونے کے درمیان میں 92 کلومیٹر کی مسافت نہیں بنتی, جیسے کراچی اور نوری آباد یہ تقریباً 85-80 کلومیٹر کے قریب یہ ڈسٹینس بنتا ہے. تو اگر کوئی نوری آباد میں 1 ہفتے کے لیے بھی گیا ہے تو کراچی سے نکلتے رستے میں بھی وہ پوری پڑے گا, نوری آباد میں بھی پوری پڑے گا, واپسی اب کراچی کی طرف آ رہے ہیں تب بھی پوری پڑیں گے, کیونکہ ان دونوں مقامات کے درمیان جو خالی ایریا ہے, رستہ ہے, وہ 92 کلومیٹر سے کم ہے, اس لیے یہ مسافر نہیں ہوں گے. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک شخص یہاں سے کراچی سے نکلتا ہے اور اس کا ارادہ پشاور کا ہے. پشاور بہت دور ہے, 1500 کم و بیش کلومیٹر ہوں گے, شاید زیادہ ہے, 1500 کے لگ بھگ, اور بائی ٹرین بائی بس کسی بھی ذریعے سے جاتا ہے. اور اب وہ راستے میں تو آپ فرما رہے کہ وہ قصر ہی کرے گا, انڈرسٹوڈ, اتنا لمبا راستہ ہے. اب وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ جو 15 دن, اچھا اس میں جانے میں جیسے بس کے ذریعے جائیں گے نا تو تقریباً 26 سے 30 گھنٹے لگیں گے اس کو, وہاں پہنچتے پشاور میں پہنچتے 26 گھنٹے اب لگا لے کم از کم, بہت تیز چلائیں گے تو, ورنہ پنڈی میں 24 گھنٹے 22 گھنٹے لگتے ہیں, پھر آگے 1.5 2 3 گھنٹے کا راستہ ہے, 26 گھنٹے تو لگنے ہی لگنے ہیں. اب یہ سمجھے کہ ایک پورا دن ہو گیا, پورا دن اور ایک پوری رات ہو گئی. اچھا, اب جب وہ پہنچ گیا تو اس کے بعد اب 15 دن شمار کرنے ہیں, یا یہ ایک دن جو پورا لگا یہ بھی ان 15 دن میں شمار کیا جائے گا؟ یہ جو درمیانی مسافت طے کی ہے نا, اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اب 15 دن جب آپ کراچی کے رہائشی ہیں اور پشاور پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں جب پہنچنے کے بعد سے آپ نے دن رات شمار کرنے ہیں, وہ 15 دن 15 راتیں بنتی ہوں گی, تو آپ کو وہاں پر مقیم ہونے کا حکم ہوگا, اور اس سے کم دن بنتے ہیں, ایام بنتے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ قصر کرنی ہوگی. اور کراچی میں اگر کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ ہے پشاور ہی کا, تو اب وہ کراچی کے معاملات اس کے الگ ہوں گے کہ آیا یہاں پر وہ مقیم ہے یا مسافر ہے. لیکن جب کوئی اپنے آبائی شہر پہنچ جاتا ہے, وطن اصلی جس کو کہتے ہیں, تو وطن اصلی پہنچنے کی صورت میں پوری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. مزید اس میں بہت تفصیلات ہیں, اور کام کرنے والوں کے حوالے سے, مختلف ممالک والوں کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں, آقا غلام کے حوالے سے کہ آپ کسی کے ماتحت ہیں, اس کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور مسافر کی نماز کے احکام سمجھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, لیکن
تحریری طور پر، اور تاکہ یاد بھی رہیں اور آپ اس کو بار بار دیکھ بھی سکیں، اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مسافر کی نماز، بہت ہی آسان الفاظ کے اندر، بہت ہی پیارے انداز کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مسافر کی نماز کے احکام الحمدللہ ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے، یہ رسالہ الگ سے بھی دستیاب ہے اور مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور نماز کے احکام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے لاز آف صلاح، انگلش کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور بہت ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ قضا نمازوں کا طریقہ، مسافر کی نماز، نماز فیضان جمعہ یعنی جمعۃ المبارک کا دن اور اس کی نماز کے احکام، نماز جنازہ کے احکام، یہ سارے کے سارے الحمدللہ مختلف 12 رسائل 12 اس کے اندر موجود ہیں۔ اس پوری کتاب کو خریدیں گے تو انشاءاللہ نماز سے متعلقہ بہت سارے احکام ہمیں سیکھنے کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کے بھی کچھ مخصوص مسائل ہیں نماز کے بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو اسلامی بہنوں کی نماز، اسلامی بہنوں کی نماز، یہ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی کتابیں ہم ذکر کرتے ہیں جو کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہوتی ہیں، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر آپ اس کی جو بک لائبریری ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح المدینہ لائبریری سافٹ ویئر جو کہ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے بنایا ہے، اس میں بھی یہ ساری کی ساری کتب موجود ہیں۔ اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، اس موبائل اپلیکیشن کی بک لائبریری کے اندر بھی جو فقہی احکام ہے، جیسے نماز وغیرہ کے، روزے کے، اس طرح کے، اس سے متعلق الحمدللہ کتب موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں، المدینہ لائبریری بھی ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے یہ بھی ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، اور وہاں جا کر رجسٹرڈ بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی اپڈیٹس ہمیں ملتی رہیں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اگر فرضوں کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مولانا بھول گیا اور رکوع میں چلے گئے تو واپس لوٹ آئے، ہاں اگر دوسری رکعت یا پہلی رکعت میں سورۃ مولانا بھول گیا تھا اور سجدہ کر لیا، کیا اگر ہم 4 رکعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا تیسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ ملا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی اگر فرض کی پہلی اور دوسری یا کسی بھی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، یعنی اب وہ موقع بھی چلا گیا کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس چھوٹی ہوئی سورت کو ہم تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر پڑھیں گے، اور یہ واجب ہے۔ جیسے ان کا سوال ہے ملا سکتے ہیں، تو ملا سکتے نہیں، ملانا ضروری ہوگا، اور سجدہ سہو بھی لازم ہوگا، کیونکہ سورت کا پڑھنا فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب تھا، تو اگر کسی کا وہ واجب چھوٹ گیا ہے بھولے سے سہون، تو اب اس کو تیسری رکعت میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ اور اگر وہ نماز جہری تھی، جہر جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور امام صاحب تھے جنہوں نے وہ پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا، سجدے کر لیے، اب ان کو یاد آتا ہے تو وہ تیسری رکعت میں جہر سے پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن شرعی حکم یہی ہے۔ اگر ہو جائے گا، اگر پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں مسئلہ بیان کر دیں، سجدہ سہو کر لیں، اور سجدہ سہو کر کے اس کی حکمت بھی بیان کریں کہ میں نے سجدہ سہو اس لیے کیا۔ اور شرعی حکم بھی یہ ہے کہ ہر آدمی اگر اپنی پرسنل نماز میں بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اب اس پہ واجب ہو جائے گی سورہ فاتحہ پڑھنا تیسری رکعت میں، اور اس کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، ہم سلسلہ کر رہے ہیں، لوگ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو لوگ اعتماد کرتے ہیں نا، اگر امام صاحب ایسا بیان کریں گے نا، بولیں گے نیا مسئلہ لے آئے، تو کیا یہ بہار شریعت وغیرہ کتب سے وہ دکھا سکتے ہیں یہ مسئلہ؟ جی بالکل، یہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے یہ مسئلہ، اور اگر کوئی نہیں مانتا، جیسے میں نہ مانوں، ایک تعداد ہے جن کا یہ لیبل ہے، خود نہیں ہے لیکن بس نہیں مانتا، وہ نہیں ماننا، تو نہ ماننے والوں کو پھر آپ تحریری طور پہ فتاوی دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی نے آپ پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو آپ شرعی رہنمائی لے کر فتوے کی صورت میں آپ کا جو فعل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا، اب اس کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں، دعائے ہدایت ہی کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اگر ہمارے ائمہ کرام اور ہمارے خطبہ یہ اگر لوگوں کو درست معلومات جب فراہم کر رہے ہوں گے نا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں
کہ بھائی سلسلے کے ذریعے کوئی بات بیان کی گئی تو یہ ہوگا کہ یہ تو بات اتھینٹک ہے، لیکن امام صاحب بیان کریں گے تو پتہ نہیں وہ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. تو امام صاحبان اگر درست مسئلے بیان کرتے ہوں، اس کے لیے بہار شریعت کو اچھی طریقے سے پڑھیں، جو مسئلے سمجھ میں نہ آئیں تو اہل علم مفتیان کرام سے رجوع کریں. اور ایک بڑی تعداد ہے جو باقاعدہ دارالافتاء سے مربوط ہے، امام حضرات میں مربوط ہے دارالافتاء سے، اور وہ وقتاً فوقتاً شرعی رہنمائی لیتے ہیں اور پھر اس رہنمائی کے مطابق وہ اپنے مقتدیوں کو سکھاتے ہیں. مقتدیوں کے پوچھے گئے سوالات دارالافتاء میں پوچھتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں، مقتدیوں کو بتاتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہمارے سارے اگر امام حضرات ایسے ہو جائیں کہ عوام کو وہ شرعی مسائل بھی درست رہنمائی لے کر بیان کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دو لفظ بھی اگر کہیں گے شرعی رہنمائی لینے کے بعد تو قوم کو پتا ہوگا کہ بھائی امام صاحب کی عادت یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی آئیں بائیں اور یوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ مکمل شرعی رہنمائی لے کر ہی جواب دیتے ہیں. اب جو نہیں مانے گا تو اس کو آپ کے دیگر مقتدی خود ہی منوا لیں گے، آپ کو لڑنے بھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا. اچھا، کہیں کا مطلب ہے کہ سب کچھ انہوں نے پڑھ لیا ہوا ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ اور اعتماد کرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اعتماد کرتا ہوگا. جیسے آپ نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، کوئی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے یا مطمئن نہیں ہے تو وہ کہے گا یہ دیکھو نئے نئے مسئلے لے آئے. تو آپ جو مسئلے بیان فرماتے ہیں یا جو ہمارے دیگر مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں وہ مسئلے بیان فرماتے ہیں، کہاں سے بیان فرماتے ہیں؟ اپنی طرف سے بیان فرماتے ہیں؟ کوئی آپ یعنی اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میری بات اوتھینٹک ہے اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے؟ ہوتا کیا یعنی حقیقت میں؟ یا میں نے آپ سے پوچھا یا کال آئی اور آپ کے جو سمجھ میں آپ نے کہہ دیا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا، دین متین کے جو احکامات ہیں یہ کوئی اپنی رائے سے بیان نہیں کر سکتا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ اصول و ضوابط قوانین ہیں. تو اب علماء جو اپنی کتابوں میں مسائل لکھتے ہیں وہ اپنی رائے سے کوئی مسئلہ نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں اور ان سے جو احکامات پتہ چلتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. اور جو اہل علم جو مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ ان مستند کتابوں کو دیکھ کر پھر آگے عوام کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دین میں اپنی رائے کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. ہاں، ایک یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ مسئلہ پہلی دفعہ آیا نہیں، وہ بکثرت ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے. وہ پہلی دفعہ ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہوتا. صحیح، نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ پوچھا ہوتا. تو کوئی بھی مسئلہ ہمارے لیے دیکھے ہوتے ہیں بس، وہ کوئی بھی ایک مسئلہ شرعی وہ ہمارے لیے بالکل ہی نیا ہوتا ہے. نیا اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. ورنہ جن کتابوں کے ریفرنس سے آپ کو اسی ایک مسئلے کی تائید میں حوالے جات جب پیش کیے جائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ وہ مسئلہ 100 کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور وہ 100 کتابیں وہ ہیں کہ آپ کے دادا پردادا اور ان کے بھی دادا اور ان کے بھی پردادا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ کتابیں لکھی جا چکی تھیں اور لوگ پڑھ لیں اور علماء کے پاس ہیں. اب بہار شریعت ہی کو اگر آپ لے لیں تو بہار شریعت کو 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. صحیح. اور اس وقت روئے زمین پر 100 سال کی عمر والے افراد شاید شمار میں آ جائیں کہ اتنے ہیں. چند کی عمر. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی عمر 60 سال 65 سال، آپ شروع سے یقیناً نمازی ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ علماء صدیوں سے کتابوں میں بیان کرتے آ رہے ہیں. بہار شریعت ایک بہت پیاری کتاب ہے اور یہ اگر دیکھا جائے تو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں فتاوی عالمگیری بھی ہے، فتاوی قاضی خان بھی ہے، فتاوی شامی بھی ہے، اس میں مبسوط بھی ہے. اس کے اندر نہ جانے کون کون سی کتابوں کا نچوڑ اس وقت امت کو پیش کیا گیا بہار شریعت کی صورت میں، جو مکتبۃ المدینہ نے تخریج کے ساتھ 3 جلدوں میں شائع بھی کیا، اس کے 6 جلدوں میں بھی حصہ الف اور با کر کے اس کو شائع کیا ہے. تو یہ امت پہ بہت بڑا احسان ہے. اپلیکیشن میں ضرور موجود ہے، اپلیکیشن بھی موجود ہے. تو اب یہ اس کتاب کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کی عمر سے بڑی ہے. صحیح. تو اب یہ کہنا کہ یہ پہلی دفعہ سنا ہے تو پہلی دفعہ سننا نہیں، آپ پہلی دفعہ پہنچے ہیں اس مقام پر. جیسا مثال کے طور پہ کوئی دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے اس کا نام تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. کئی ممالک ہیں ابھی بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کے اب پہلی دفعہ نام سنا ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں یار یہ ملک میں نہیں مانتا. ہے ہی نہیں. پہلی دفعہ سنا ہے، میں نے 60 سال میں کبھی نام نہیں سنا. تو بھائی آپ کتنے ملکوں کا نام جانتے ہیں؟ دنیا میں کتنے ملک ہیں وہ تعداد آپ کو نہیں پتا. آپ کتنے ملکوں میں گئے وہ آپ کو نہیں پتا. تو اگر کسی ملک کا آپ کو بتایا جاتا ہے تو مان لیں وہ ہے. ٹھیک ہے.
یہ نہیں کہیں کہ میں نہیں مانتا، اس کو تو مان لیں گے کیونکہ وہاں پہ انسلٹ ہوگی، صحیح ہے، اتنے سارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں انسلٹ ہوگی، صحیح لیکن ہے، ایک شرعی مسئلہ پوچھنا آتا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، ہاں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کو ماننے کو اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شرعی حکم پر اپنے سر کو جھکانا اسی میں آدمی کی عزت ہے۔ ٹھیک ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، حدیث مبارکہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور وہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ کو جب اللہ و رسول کے حکم کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے تسلیم کریں اس کو۔ صحیح صحیح، ہاں اطمینان نہیں ہو رہا ایک بات ہے، تو اطمینان نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، مان لیں قلبی اطمینان، بالکل 100% یقین، اس کے لیے پھر آپ باقاعدہ علماء کے پاس جائیں، بھائی یہ مسئلہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اس کو دکھائیں، آپ کو علماء پوری کتابوں کو انبار لگا دیں گے، آپ کو یقین اچھی طرح یقین آ جائے گا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اور عین الیقین سب کچھ ہو جائے گا۔ اچھا ہر ایک کا مسئلہ مان لے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کوئی بیان کرے مان لے، تو اس کا بھی کوئی معیار ہوگا؟ نہیں، اس کے اندر کیونکہ اب دیکھیں انٹرنیٹ کا جہاں دور ہے، ہر کوئی اپنی ویڈیوز ڈال رہا ہے، مسئلے بیان کر رہا ہے، کریں تو کیا کریں، یعنی سمجھ نہیں یہاں پر یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہر شخص جو بھی اپنے آپ کو عالم یا مفتی کہہ رہے ہیں تو وہ مطلب ان کی بات بالکل تسلیم کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو امت میں دین کی طرف دعوت دینے والے، دین کی طرف بلانے والے اچھے لوگ بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں جو گمراہ افراد کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر شخص کی بات نہیں مانی جائے گی، جو مستند علماء اہل سنت ہیں وہ اگر کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور ان کو اس مسئلے پہ مکمل عبور ہے ماشاءاللہ، تو ان کی بات بلا دارالفتہ شبہ اہل اس کو سنت تسلیم میں کیا جائے۔ الحمدللہ جو علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی فرمائے، ان کی کثرت فرمائے، مستند علماء کرام ہیں، اور جو مسئلہ نہیں آتا یہ بالکل واضح کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر بھی خطا ہو جاتی ہے اور پتہ چلنے پر الحمدللہ رجوع بھی فرماتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا آج جو سلسلہ نمبر ہے 1355، یعنی 1355، اگر ہم اوسطاً اس کو 1 گھنٹے کا سلسلہ مانے، کیونکہ ہمارے 1.5 گھنٹے کی بھی ہوئے مختلف، تو یعنی 1355 یا یوں سمجھ لیں کہ 1000 گھنٹے کے تو الحمدللہ ہمارے سلسلے ہو چکے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر الحمدللہ یہ سلسلے موجود ہیں، موبائل اپلیکیشن کے اندر بھی اس کے کلپس وغیرہ جو مدنی گلدستے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، آپ ان کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو اگر آپ اپنے پاس اس کا کوئی جدول بنا لیں اور سلسلہ سننے کی جو ایک ترتیب بنا لے تو انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے، اس کی تعداد اس سے بھی کئی زیادہ ہے، آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں، ان کی بھی سننے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ایک چیز حضور تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے ائمہ کرام کے حوالے سے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ائمہ کرام مربوط ہیں، اب میں امام ہوں اگر مسجد کا، مفتی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے عالم بھی ہوں، درس نامی کیا ہو سکتا ہے 3-4 درجے پڑھے ہو سکتا ہے، بس قرات وغیرہ سیکھ کر، جیسے امامت کورس بھی ہمارا ہوتا ہے کہ اتنا علم دین دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھانے کی شرائط پوری ہو جائے۔ اب میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے، میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو، اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے لکھواتا ہوں یا فون پر پوچھتا ہوں اور پھر جا کر میں بیان کرتا ہوں۔ اس وقت میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس میں بتاؤں کہ میں نے دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، تاکہ اس کو بھی ترغیب ملے کہ کوئی مفتی بھی ہوتا ہے، اس کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے امام صاحب رجوع کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یا پھر میں آپ کو سکپ کر دوں اور بس اس کی اپنی طرف نسبت کروں اور اپنی علم کی دھاگ بیٹھانے کے لیے اس کو یوں بیان کروں کہ لگے کہ ماں بدولت نے اپنی تحقیق کے ذریعے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، نیت میری اس وقت کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ واقعتاً ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ یعنی باقاعدہ کوئی مفتی نہیں ہوتے، وہ دارالفتہ اہل سنت سے سوال جمع کراتے ہیں، جواب ملتا ہے، جواب ملنے کے بعد پھر انہوں نے بھی اپنا کوئی ایک دارالفتہ کھولا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستند دارالفتاؤں سے وہ رابطہ کر کے سوال منگوا لیا، جواب آ گیا، سوال جواب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر اپنے بھی ایک دارالفتہ مسجد میں کھولا ہوتا ہے، تو اب وہ اس کی روشنی میں پھر وہ ایک باقاعدہ جواب لکھتے ہیں اور اپنی مہر ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ گویا اصل جو فتاویٰ تھے وہ پیچھے چلے گئے، اسکپ ہو گئے، اور ان کا فتویٰ وہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایسے افراد کو اب یہ دیکھا جائے تو یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے
ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں خیانت کہ آپ اس فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، آپ خود بالکل واقعتاً محتاج ہیں، آپ کو کچھ کتابوں سے خود کچھ بھی سوچ بوجھ نہیں ملتی. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے یعنی مفتی صاحبان سے بھی ہوگا کوئی بادی کہ ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس میں ان کو دوسرے اپنے سے بڑے علماء کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے اور وہ کرتے بھی ہیں، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن ان میں اپنی اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بہت بڑے مسائل کا ذخیرہ وہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے علم میں ہوتا ہے، ان کو جوابات معلوم ہوتے ہیں. مزید اگر جو علم میں نہیں ہوتے تو کوششیں کر کے وہ اس کو تلاش کر لیتے ہیں، تو وہ اتنے محتاج نہیں ہوتے کہ ان کو بالکل بھی نہیں پتا، اصل مسئلہ ہی نہیں پتا، نفس مسئلہ ہی نہیں پتا، وہ ہر چیز میں محتاج دوسروں کے ہیں اور دوسروں کے فتاوی لے کر پھر وہ اپنے نام سے ایک باقاعدہ تحریری فتویٰ لکھتے ہیں. اگر اس فتوے کی پوری ڈیٹیل ان سے پوچھی جائے کہاں سے لکھا تو ان کو کچھ جواب بھی نہیں آئے گا، وہ نقل جس کو کہتے ہیں. اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ موبائل میں ڈالا جائے تو اگر آپ کا نمبر نہیں بھی سیو نا کسی کا تو وہ اس کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سیو ہوتا ہے. تو اب لوگوں نے جو نا عام افراد جو مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ دینی تشخص ہوتا ہے، کئیوں کا یہ عالم بھی نہیں ہے لیکن مفتی لکھا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا نام شو ہو رہا ہوتا ہے تو مفتی فلاں، تو اس پہ یعنی یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ مفتی لکھا ہوا آتا ہے. تو اب وہ لوگ ان کو خود ہی مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اب جب مجھے کوئی مفتی بولے گا، کوئی اے بھی بول رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے، 4-5 افراد جب بولیں گے تو اب ظاہر سی بات ہے نفس ہے انسان کا، پھر وہ بندہ کہتے ہیں کچھ ہوں گا تو اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے. تو اس پہ جو ہیں اس طرح کے جو دینی ایک تشخص رکھتے ہیں اور حقیقتاً مفتی نہیں ہیں، علم دین ان کے پاس بہت زیادہ ہوگا اور بہت اچھا بیان بھی فرماتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن جو مفتی جس کو کہا جاتا ہے، مفتی اسلام کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے. اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تربیت لی جاتی ہے، سالوں لگتے ہیں، مفتیان اکرام کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. اولاً تو درس نظامی جو عالم کورس کہلاتا ہے اس کو اچھے انداز سے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فرد یہ اس فیلڈ کے اندر آگے اپنا کچھ لوہا منوا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے. ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ جو ہیں ان میں بھی تخصص فی الفقہ کروایا جاتا ہے. اس کو مفتی کورس کا نام نہیں دیا جاتا، حقیقت میں تخصص فی الفقہ یعنی فقہ کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. پھر اس میں جو لوگ نمایاں ہوتے ہیں ان کو آگے لے کر جایا جاتا ہے، پھر ان کی تربیت ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ آگے بڑھتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، اور ایک وقت لگتا ہے جب جا کر انسان جو ہے وہ اس ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو موسوم کر سکتا ہے. ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. تو ہر ایک شخص، ہم کسی کی انسلٹ بھی نہیں کر رہے، اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے، وہ عالم دین ہے یا کچھ بھی ان کا ایک دینی تشخص ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جس کا جو مرتبہ ہے، ہر ایک ڈاکٹر اسپیشلائز نہیں ہوتا ہے، کنسلٹنٹ الگ ہوتے ہیں، نارمل ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں. تو ہر کوئی بولے کہ میں بھی کنسلٹنٹ ہوں اور میں بھی اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوگا. جب ہم وہاں پر اپنے آپ کو چیک اپ کروانے کے لیے ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ نارمل بیماریاں جو ہیں بخار، نزلہ، زکام، ایک عام ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں. کوئی بڑی موذی مرض ہوتا ہے پھر ہم کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلائزیشن کیے ہوئے شخص کے پاس جاتے ہیں. تو دینی مسائل کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسائل پوچھنے والے جن سے پوچھا جاتا ہے وہ مخصوص افراد ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے. دارالافتاء اہل سنت کے شاخیں موجود ہیں، ہمارا یہ سلسلہ موجود ہے. دارالافتاء اہل سنت کی واٹس ایپ سروس محدود ممالک کے لیے موجود ہے، میل سروس موجود ہے، خط کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور سب سے آسان ذریعہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں اپنا پا رہے تو دارالافتاء اہل سنت کی فون سروس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان نماز کا اور کھانے وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے، اور جمعۃ المبارک کو بھی یہ سروس بند ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت جو ہم نے وقت بیان کیا ہے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے، ان پر عمل کرنے، علماء کرام، مفتیان عظام سے مربوط رہنے، دین کی تعلیمات سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، خود بھی عمل کرنے، دوسروں کے لیے سراپا عمل بننے، عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو
علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔